अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। आज मैं आपके लिए एक नहायत ही दिलचस्प केस लेके आई हूँ जो कि टीएसपी मलक रियाज अहमद की डायरी से है। आइए आगाज करते हैं उस केस का। लेकिन इससे पहले कि मैं आगाज करूं, जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी दिलचस्प कहानी आपको मेरे चैनल पर ही मिलेंगी। कत्ल की एक वारदात की तफ्तीश पेश कर रहा हूँ। इस कहानी में आपको तफ्तीश और सुराग रसानी देखने को नहीं मिलेगी। इसकी बजाय इंसान की नफ्सियात काबिल गौर है। हमारे यहाँ अगर कोई शख्स एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ले तो एक भूचाल सा आ जाता है और लान तान से बढ़कर नौबत कत्ल तक पहुंच जाती है। ये इंसान की नफ्सियात है कि वो बुराई पर उतर आए तो शैतान भी कान पकड़ता नजर आता है, और यही इंसान जब नेकी पर उतर आए तो फरिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है। ये उन दिनों की बात है जब मैं सुबह पंजाब के एक जिले के छोटे से शहर के थाने में तैनात था। एक दिन दोपहर 3 बजे का वक्त होगा। एक उधेड़ उम्र औरत थाने में आई। उसके साथ 2 मर्द भी थे। पूछने पर पता चला कि एक औरत मर गई है और उन लोगों को शक है कि उसे कत्ल किया गया है। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें ये शक क्यों है कि उस औरत को कत्ल किया गया है। दोनों मर्दों में से एक ने बताया कि लाश की हालत ऐसी है जिससे शक होता है कि मकतूला ने खुद कोई जहरीली चीज खा ली या किसी ने उसे जहर खिला दिया है। मैंने देखा कि औरत बिल्कुल नहीं बोल रही थी, सिर्फ दोनों मर्द बोल रहे थे। मैंने पूछा रिपोर्ट किसकी तरफ से दर्ज होगी, तो दोनों मर्दों ने औरत की तरफ इशारा किया और बताया कि वो दोनों उस औरत के महल्लेदार हैं। मैंने उस औरत से नाम पूछा तो उसने अपना नाम शादो बताया और मरने वाली का नाम सरदार बेगम बताया। मैंने उसे पूछा कि मरने वाली से उसका क्या रिश्ता है और क्या उसके घर में कोई मर्द नहीं है। उसने जो जवाब मुझे दिया उसे सुनकर मुझे एक झटका सा लगा। शादो ने बताया कि मरने वाली उसकी सौकन थी और उनका शौहर तकरीबन 8-9 महीने पहले फौत हो गया था। सौकन का लफ्ज सुनते ही मेरे जहन में सौकनों की रिवायती दुश्मनी और चपकलश आ गई। बहरहाल मैंने रिपोर्ट दर्ज की और शादो के घर चला गया। सरदार बेगम की लाश एक चारपाई पर पड़ी हुई थी। मैंने लाश की ज़ाहरी हालत देखते ही यकीन कर लिया कि उसकी मौत जहर खुरानी की वजह से हुई है। मैंने लाश कब्जे में लेकर मौके पर जरूरी कागजी कार्रवाई की और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और खुद तफ्तीश में लग गया। मैंने मौका का गहरी नजरों से मुआयना किया। एक तरफ ताम चीनी की एक प्लेट में थोड़ा सा हलवा पड़ा हुआ था। साफ नजर आ रहा था कि उसमें से हलवे की ज्यादातर मिकदार खाई जा चुकी है। मैंने हलवा अपने कब्जे में लेकर केमिकल एग्जामिनर के पास भिजवा दिया। मुझे शक था कि मकतूला को उस हलवे में जहर दिया गया होगा। बहरहाल हलवे की रिपोर्ट आने पर ही पता लग सकता था कि जहर हलवे में दिया गया है या किसी और तरीके से। मैंने शादो से जो मालूमात हासिल की उनके मुताबिक शादो और सरदार बेगम के मुश्तरका खामिंद का नाम मसूद अहमद था। वो कारोबारी आदमी था और छोटा मोटा कारोबार करता था। शादो मसूद अहमद की दूसरी बीवी थी और सरदार बेगम पहली बीवी थी। सरदार बेगम मसूद अहमद के रिश्तेदारों में से थी, जबकि शादो का उनके खानदान बल्कि बिरादरी से भी कोई ताल्लुक नहीं था। सरदार बेगम से 2 बेटे और एक बेटी थी, जबकि शादो से कोई औलाद ना हुई। मैंने शादो से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो उसने जवाब दिया कि लड़की की शादी हो चुकी है और दोनों बेटे लग रहते हैं। दोनों शादीशुदा हैं। मेरे पूछने पर शादो ने बताया कि उनको इतला भिजवा दी है। मैंने शादो से तमाम तफसीलात पूछी जो मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। मसूद अहमद का कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। उसने शादो के साथ चोरी छुपे शादी की थी और उसको अलग किराए के मकान में रखा हुआ था। मसूद अहमद ने यह राज किसी को नहीं बताया था। जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। फिर वो वक्त आया जब मसूद अहमद बीमार हो गया और ये बीमारी तूल पकड़ती गई। जब मसूद अहमद को अपने बचने की कोई उम्मीद ना रही तो उसने पहली बीवी सरदार बेगम के सामने ये इंकिशाफ कर दिया कि उसने चोरी छुपे एक और शादी कर रखी है। यह सुनकर सरदार बेगम को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मसूद अहमद ने दूसरी बीवी शादो को बुलाकर उसका हाथ सरदार बेगम के हाथ में दिया और कहा कि मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। कोई पता नहीं कि कब जान निकल जाए। शादो ने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है। अब उसका आगे पीछे कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शराफत और खानदानी होने की वजह से इसको तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। सरदार बेगम ने शौहर के सामने वादा किया कि वह शादो का हर तरह से ख्याल रखेगी और उसको अकेला बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। इस वाक़े के चंद रोज बाद मसूद अहमद फौत हो गया और सरदार बेगम ने अपने शौहर की वसीयत को दिलो जान से तस्लीम कर लिया और शादो से कहा कि वो उसे सोकरों की तरह नहीं बल्कि बहनों की तरह रखेगी। सरदार बेगम ने शादो को अपने पास बुला लिया, मगर उसके दोनों बेटे इस बात से खुश ना थे और ना ही उन्होंने शादो को सौतेली माँ की हैसियत से कबूल किया।
اس وجہ سے گھر میں آئے روز لڑائی جھگڑا رہنے لگا۔ ان حالات سے تنگ آ کر سردار بیگم شادو کو لے کر اسی کرائے کے مکان میں آ گئی جہاں پہلے شادو رہا کرتی تھی۔ بیٹی بیاہی گئی تھی اور دونوں بیٹے بھی شادی شدہ تھے اور اپنی زندگی میں مگن تھے، اس لیے انہوں نے ماں کے جانے کی پرواہ نہ کی۔ دونوں بیٹوں نے دکھاوے اور دنیا داری نبھانے کے لیے کئی بار اپنی ماں سردار بیگم سے کہا کہ وہ ان کے پاس آ جائے، لیکن اس شرط پر کہ شادو ساتھ نہ ہو۔ سردار بیگم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مرتے دم تک اپنے شوہر کی وصیت پر عمل کرے گی اور شادو کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ باپ کے کاروبار اور بینک میں جمع شدہ رقم پر بڑے بیٹے شریف نے بہانوں سے قبضہ کر لیا تھا۔ سردار بیگم اور شادو پریشانی سے دوچار ہو گئی۔ سردار بیگم پڑھی لکھی تھی، اس نے گھر پر محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ بچیوں کو قرآن بھی پڑھانے لگی۔ شادو نے قریب کے لڑکیوں کے اسکول کی ہیڈ مسٹریس سے اپنی مشکل بیان کی تو اس نے شادو کو اسکول کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے رکھ لیا۔ اس طرح ان کو اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی اور گھر کا خرچہ آسانی سے چلنے لگا۔ سردار بیگم کبھی مہینے 15 دنوں بعد اپنے بیٹوں سے ملنے چلی جاتی تھی۔ بڑے بیٹے شریف کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ ہوتا تھا۔ وہ ماں سے یہی کہتا تھا کہ شادو کو چھوڑ دے اور گھر آ جائے، لیکن سردار بیگم کسی طرح بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ شریف کو اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ بہرحال سردار بیگم بڑے عزم اور ہمت سے وفا کی پتلی بنی اپنے مرحوم شوہر سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی تھی اور شادو بھی اس کے ساتھ پور رات تعاون کر رہی تھی۔ اب میں واقعات کو مختصر کر کے بات اس روز پر لے آتا ہوں جس روز سردار بیگم مر گئی تھی۔ شادو اسکول سے چھٹی کے بعد کام کاج سے فارغ ہو کر گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سردار بیگم مردہ پڑی ہوئی تھی۔ شادو نے چیخو پکار کی تو محلے دار اکٹھے ہو گئے۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے رائے دی کہ پولیس کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ انہوں نے لاش کی حالت دیکھ کر شک ظاہر کیا کہ اس کو زہر دیا گیا ہے یا اس نے خود زہر کھا لیا ہے، اس لیے پوسٹ مارٹم ضروری ہے۔ اس طرح 2 آدمی شادو کو ساتھ لے کر میرے پاس تھانے میں آ گئے۔ یہ وہی آدمی تھے جنہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کرانے کا مشورہ دیا تھا۔ شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت زہر خورانی کے باعث ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کے معدے میں غیر ہضم شدہ حلوہ پایا گیا اور یہ حلوہ زہریلا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ مقتولہ کو حلوے میں ملا کر زہر دیا گیا ہے۔ پھر کیمیکل ایگزامینر سے حلوے کی رپورٹ بھی آ گئی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ حلوے کا جو نمونہ تجزیے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ زہریلا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیمیکل ایگزامینر نے لکھا تھا کہ حلوے میں سنکھیا پائی گئی ہے۔ یہاں میں قارئین کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ سنکھیا کو سمل فار بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اسینک کہا جاتا ہے۔ شیشہ اور رنگ تیار کرنے والی دوائیوں میں، سیاہیوں میں اور مہلک جنگی گیس تیار کرنے میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سیسے میں سنکھیا ملا کر گول چھرے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوائیوں کی تیاری میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ انسانوں کے لیے اس کا براہ راست استعمال مہلک ہوتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ آنے سے پہلے میرا ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہ اتفاقیہ ہو سکتا ہے کہ حلوے میں پکاتے وقت کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا گر گیا ہو اور مقتولہ کو اس کا علم نہ ہوا ہو۔ میں نے شادو سے پوچھا تھا کہ گھر میں حلوہ پکایا گیا تھا تو شادو نے کہا تھا کہ گھر میں حلوہ نہیں پکایا گیا۔ اگر پکایا گیا ہوتا تو وہ برتن یا کڑاہی میں موجود ہوتا، لیکن کھانے پکانے والے برتن صاف تھے۔ ہاں، پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ سردار بیگم کو قتل کیا گیا ہے یا سردار بیگم نے خودکشی کر لی ہو، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر اس خیال کو رد کر دیا کہ اگر وہ خودکشی کرتی تو حلوہ گھر میں پکاتی اور زہر ملاتی، جبکہ اس روز گھر میں حلوہ پکایا ہی نہیں گیا تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ یہ زہریلا حلوہ کہاں سے آیا؟ ایسا کون دشمن ہو سکتا ہے جو سردار بیگم کو یہ زہریلا حلوہ دے گیا؟ سردار بیگم معمر خاتون تھی اور اس کے پاس جائیداد بھی نہیں تھی کہ جائیداد کی خاطر کوئی اسے قتل کر دیتا۔ وہ نوجوان اور حسین بھی نہیں تھی کہ کسی رقابت کی وجہ سے قتل ہو جاتی۔ یہ سوالات میرے ذہن میں ایک سوالیہ نشان بن کر جم گئے تھے اور جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے شادو سے پوچھا، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے؟ نہیں جی، شادو نے میرے سوال کے جواب میں کہا، میری سوکن سردار بیگم کی کسی کے ساتھ دشمنی یا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ تو بڑی ہی پیاری اور موم عورت تھی، میں نے اسے کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی عورت کا کون دشمن ہو سکتا ہے۔ کسی پر کوئی شک؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں۔ کسی پر کوئی شک؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں جی، شادو نے کوڑا جواب دیا۔ میں نے شادو سے بہت سوال کیے، اسے طرح طرح سے کریدا، مگر اس نے ایسا کوئی اشارہ نہ دیا جس سے مجھے
قاتل کے متعلق کوئی اشارہ مل سکتا۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ یہ قتل میری عقل اور سمجھ سے باہر تھا اور میرے لیے ایک معمہ بن گیا تھا۔ پوچھ گچھ اور کارروائیوں میں رات ہو چکی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مقتولہ کے دونوں بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں ان سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ لگا کہ مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر آ گئی ہے۔ وہ لوگ کفن دفن کے انتظامات میں لگ گئے اور میں تھانے میں آ گیا۔ میں نے اگلے دن مقتولہ کے بیٹوں کو تھانے بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے امید تھی کہ ان سے کام کی کوئی نہ کوئی بات ضرور معلوم ہو جائے گی۔ اگلے دن میں نے مقتولہ سردار بیگم کے دونوں بیٹوں کو تھانے بلایا۔ دونوں آ گئے۔ میں نے ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور ان سے پوچھا بھی کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی یا لڑائی ہو تو مجھے بتائیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ میرے ساتھ بات صرف بڑا بیٹا شریف کرتا تھا۔ چھوٹا بیٹا اس کی تائید میں سر ہلا دیتا تھا۔ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، شریف نے جواب دیا، نہ ہی کبھی ہمارا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس لیے آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ کسی پر کوئی شک؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مجھے شادوں پر شک ہے، شریف نے کہا۔ میں شریف سے یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ یہ تو شادوں نے بتایا تھا کہ شریف اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کا گھر میں رہنا پسند نہیں ہے، لیکن اس حد تک نفرت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس شک کی کوئی وجہ؟ میں نے شریف سے پوچھا۔ ایسی عورتوں سے ہر قسم کی امید رکھی جا سکتی ہے، شریف نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسی عورتوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، شادو طوائف ہے، شریف نے کہا۔ میں نے اسے کبھی ماں نہیں سمجھا۔ ایسی عورتیں پیسے کی بھوکی ہوتی ہیں، یہ ہماری لا علمی میں ہمارے باپ کو کھاتی رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری ماں کے پاس ہمارے باپ کی دی ہوئی کوئی خفیہ رقم ہو جسے ہتھیانے کے لیے اس نے ہماری ماں کو زہر دے دیا ہو۔ ایسی بازاری عورتوں کا کیا بھروسہ کہ کب دغا دے جائیں۔ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا اور خاصا سنسنی خیز انکشاف تھا۔ شادوں نے یہ بات مجھ سے چھپائی تھی اور چھپانی چاہیے بھی تھی۔ یہ قدرتی بات ہے کہ ایسی باتیں چھپائی جاتی ہیں۔ میں نے شریف سے پوچھا کہ اسے کس طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی سوتیلی ماں شادو طوائف ہوا کرتی تھی۔ اس نے بتایا اس کے مرحوم باپ کے ایک دوست نے اسے یہ بات بتائی تھی۔ اس دوست کو اس خفیہ شادی کے متعلق بھی معلوم تھا۔ مسعود احمد کے مرنے کے بعد اس دوست نے شریف کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اڑتی اڑتی یہ بات کچھ اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شریف شادوں کے خلاف تھا اور اپنی ماں کا اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے شریف کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن شریف ہر بات کو کھینچ تان کر اس کا رخ شادوں کی طرف کر دیتا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا کہ مقتولہ سردار بیگم کو شادوں نے زہر دے کر مارا ہے۔ پولیس والے ذرا ذرا سی بات کھنگالنے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر کسی کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ شریف کی باتوں میں کچھ وزن تھا، اس لیے اب شادوں میری نظروں میں مشکوک ہو گئی تھی۔ بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ مدعیہ خود مشتبہ ہو گئی تھی۔ میں نے شریف کے چھوٹے بھائی ادریس سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ بہت کم بولنے کا عادی معلوم ہوتا تھا اور میرے ہر سوال کا مختصر ترین جواب دیتا تھا۔ زیادہ تر سوالوں کے جواب ہاں یا نہ میں دیے تھے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو بھیج دیا اور کہا کہ ان کی ضرورت پڑی تو میں انہیں پھر بلا لوں گا۔ میں نے ہر پہلو پر غور کیا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ میں نے اپنے مخبر بھی محلے میں پھیلا دیے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ کوئی کام کی بات معلوم کر لیں گے۔ میں نے مخبروں سے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ مقتولہ سردار بیگم اور شادوں کے آپس میں تعلقات کیسے تھے، کیا ان میں کبھی جھگڑا ہوا تھا، قتل والے دن مقتولہ کے گھر کون کون آیا تھا، کسی نے پلیٹ میں کوئی چیز لے کر آتے کسی کو دیکھا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور اسی قسم کی باتیں معلوم کرنے کو کہا تھا۔ یہ کیس میرے لیے درد سر بن گیا تھا۔ بظاہر یہ ایک قتل کا کیس تھا، لیکن اس لحاظ سے مشکل تھا کہ دور دور تک کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ یہ ایسا قتل تھا جس پر قتل کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ نہ لڑائی جھگڑا، نہ دشمنی، نہ دولت، نہ جائیداد، نہ حسن و جوانی، نہ شادی کا جھگڑا۔ میں نے بہت مغز مارا مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ لے دے کر ایک شادو ہی رہ جاتی تھی جس پر شریف نے شک ظاہر کیا تھا۔ میں نے شادو سے اس شک پر پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار بیگم کی موت کے بعد شادو اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اکثر سردار بیگم کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس نے اس کی یہ حالت دیکھی تو شادو کو اسکول میں ہی رہنے کے لیے کمرہ دے دیا تھا۔ یہ بات مجھے لوگوں سے معلوم ہوئی تھی۔ مخبروں نے سردار بیگم اور شادو کے متعلق جو رپورٹیں دی وہ سب ملتی جلتی تھیں۔ ان کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ دونوں میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھی، کھانا اکٹھے کھاتی تھی، ایک دوسرے کے کپڑے دھو دیتی تھی، محلے میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود میں نے شادو سے پوچھ گچھ کرنا ضروری سمجھا۔ واقعات اور حالات ایسے تھے کہ شادو پر بھی شک کیا جا سکتا تھا کہ اس واردات میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے اس گرلز اسکول کا پتہ سمجھا کر کہا کہ وہ اسکول کی چھٹی کے بعد وہاں چلا جائے اور وہاں سے شادو کو تھانے لے کر آئے۔
ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا اور میں ایک بار پھر اس اندھے قتل کے تانے بانے میں الجھ گیا۔ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا تو میں ذہن کو سکون دینے کے لیے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2:30 بجے کا وقت ہوگا جب ہیڈ کانسٹیبل شادو کو لے کر آ گیا۔ شادو کے ساتھ ایک معزز سی عورت بھی تھی۔ اس عورت نے اپنا تعارف کرایا تو پتہ لگا کہ وہ اس اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہے جہاں شادو کام کرتی ہے۔ میں نے دونوں کو بٹھا لیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں ہیڈ مسٹریس نے بتایا کہ وہ شادو کے ساتھ اس لیے آئی ہے کہ شادو بہت گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں تھانے میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں نے ہیڈ مسٹریس کو تسلی دی کہ شادو سے صرف پوچھ گچھ کرنی ہے، وہ پریشان نہ ہو اور شادو کو تھانے میں چھوڑ جائے۔ میرے تسلی دینے پر ہیڈ مسٹریس نے شادو کو حوصلہ اور دلاسا دیا اور چلی گئی۔ میں نے شادو کے دل سے تھانے کا خوف دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہمدردانہ باتیں شروع کر دی اور باتوں کا رخ اس کے مرحوم خاوند کی طرف موڑ دیا۔ خاوند کے ذکر پر وہ جذباتی ہو گئی اور اپنے خاوند کی تعریفیں اس طرح کرنے لگی جیسے وہ انسان نہ ہو، کوئی فرشتہ ہو۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ تم طوائف ہو؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی شادو سے یہ سوال پوچھ لیا۔ یہ میری مجبوری تھی۔ میرا سوال سن کر اسے جھٹکا سا لگا اور اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ ہوں نہیں، کبھی تھی، شادو نے کہا اور سر جھکا لیا۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور غصے سے بولی، یہ بات آپ سے شریف نے کہی ہوگی کہ شادو طوائف ہے۔ اس کے باپ نے گندگی کی دلدل سے نکال کر مجھے عزت دی تھی، اس حساب سے میں اس کی ماں لگتی ہوں، لیکن سوتیلا بیٹا مجھے ماں تو کیا سمجھتا، وہ تو مجھے اپنے باپ کی بیوی کی بجائے باپ کی رکھیل سمجھتا ہے۔ شادو کی یہ بات سن کر مجھے دلچسپی محسوس ہوئی اور میں نے شادو سے کہا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو پوری تفصیل سے بتائے کہ اس کی شادی مسعود احمد کے ساتھ کیسے ہوئی تھی۔ شادو نے مجھے بتایا کہ وہ ساری بات سنانے کو تیار ہے، لیکن بات بڑی لمبی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ہر بات تفصیل سے سنائے اور وقت کی پرواہ نہ کرے۔ اس کے جواب میں شادو نے اپنی زندگی کی ساری داستان تفصیل سے سنا دی اور جو مختصر کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ شادو کا اصل نام شمشاد بیگم تھا اور گھر والے اسے شادو کہتے تھے۔ شادو کا باپ ایک سرکاری دفتر میں چپڑاسی تھا۔ یہ غریب لوگ تھے اور تنگی ترشی سے گزارا کرتے تھے۔ شادو کے علاوہ 4 اور تھے، 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ شادو ان سب سے بڑی تھی اور پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے لاڈلی تھی۔ باپ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اس وجہ سے شادو کی عادتیں بگڑ گئی تھیں اور وہ اپنی ہر بات منوانے کی عادی ہو گئی تھی۔ 5 بچے ہو جانے کی وجہ سے گھر کے خراجات میں اضافہ ہو گیا تو شادو کے باپ نے دفتر سے چھٹی کے بعد بازار میں تکے کباب بیچنا شروع کر دیے۔ یہ کام چل نکلا اور اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی۔ اس طرح گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ شادو اگرچہ غریب کے گھر پیدا ہوئی تھی مگر اللہ نے اس کو حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ باپ نے 5 جماعتیں پڑھانے کے بعد اسے اسکول سے اٹھا لیا تھا کہ ان کے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہ تھا۔ یوں شادو گھر میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ شادو کو فلموں اور فلمی گانے سننے کا بڑا شوق تھا۔ فلم تو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن فلمی ہیرو اور ہیروینیں اس کے ذہن پر سوار رہتی تھی۔ وہ بھی اپنے آپ کو کسی ہیروین سے کم نہ سمجھتی تھی۔ باپ نے اس کی ضد سے مجبور ہو کر اسے ایک ٹرانسسٹر ریڈیو لے دیا تھا جس پر وہ بڑی باقاعدگی سے گانے سنتی تھی۔ جب سے وہ جوان ہوئی تھی محلے کے نوجوان لڑکوں کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا اسے اچھا لگتا تھا، اس کا نام جمال تھا۔ اس کا باپ مر چکا تھا اور وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جمال اچھی شکل و صورت کا گورا چٹا نوجوان تھا۔ اس کے رشتہ دار لاہور میں رہتے تھے اور وہ اکثر لاہور جاتا رہتا تھا۔ شادو کی پسندیدگی بڑھ کر چوری چھپے ملاقاتوں تک پہنچ گئی اور پھر وہ جمال کے عشق میں ایسی اندھی ہوئی کہ گھر سے بھاگنے کو تیار ہو گئی۔ جمال نے اسے بتایا تھا کہ لاہور میں اس کی بڑی جان پہچان ہے اور وہ ضرور شادو کو کسی فلم میں ہیروین کا رول دلوا دے گا۔ پھر ایک روز دن دہاڑے شادو ماں سے ایک سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل آئی جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، جہاں ماں باپ نے اسے گود کھلایا تھا اور اس کے ناز نخرے دیکھے تھے۔ اس ماں کو چھوڑ آئی جس نے اس کا پالن پوشن کیا تھا، اس باپ کو چھوڑ آئی جس نے ادھار پیسے لے کر بھی اس کی ہر خواہش ہر ضد پوری کی تھی۔ یہاں پہنچ کر شادو نے بتایا کہ گھر سے نکلتے وقت اس کے ذہن میں یہ ساری سوچیں آئی تھیں، مگر پھر ان سوچوں پر جمال کا طلسم غالب آ گیا اور لاہور کی فلمی دنیا کی چکا چوند کے تصور نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور عقل پر پردہ ڈال دیا۔ شادو نے کہا کہ نوجوان اور کچے ذہن کی لڑکیوں کو ایسے اندھے اور منہ زور جذبات سے بچنا چاہیے اور ہر حال میں والدین کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے، ورنہ گھر سے نکلنے والی ہر لڑکی کا حال میرے جیسا ہوگا۔ اپنی زندگی کی داستان سناتے ہوئے
اس مقام پر پہنچ کر شادو ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے اسے کھل کر رونے دیا۔ جب وہ رو کر ہلکی ہو گئی تو اس نے آگے بات شروع کر دی۔ جمال نے شادو کو بتا رکھا تھا کہ وہ گھر سے نکل کر کہاں پہنچے۔ شادو مقررہ جگہ پہنچی تو جمال اس کا منتظر تھا۔ جمال اپنے گھر سے اچھی خاصی رقم چوری کر کے لے آیا تھا۔ وہاں سے وہ ریل گاڑی میں بیٹھے اور لاہور آ گئے۔ لاہور میں جمال اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا۔ یہ چھوٹا سا کوارٹر تھا۔ جمال کا دوست وزیر آباد کا رہنے والا تھا اور لاہور میں نوکری کرتا تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس دوست نے جمال اور شادو کو ایک کمرہ دے دیا جو خالی تھا۔ دوسرے کمرے میں دوست کا سامان تھا۔ انہوں نے رات وہاں گزاری۔ صبح ہوئی تو جمال کا دوست بازار سے ناشتہ لے آیا۔ ناشتے کے بعد دوست دفتر چلا گیا اور شادو اور جمال کوارٹر میں اکیلے رہ گئے۔ دوست کے جانے کے بعد جمال نے شادو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ شادو نے اسے روکا تو جمال نے کہا فلموں میں کام کرنے کے لیے اسے یہ جھجک اور شرم اتارنی ہوگی۔ پھر ہر روز جمال اپنے دوست کے جانے کے بعد شادو کی شرم اتارنے لگا۔ شرم اتری تو پھر کپڑے اترے۔ پھر جمال نے شادو کی ایسی شرم اتاری کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ ساتھ اپنی عزت سے بھی دستبردار ہو گئی۔ یوں ایک حیادار ہوا زادی بے حیا ہو گئی۔ جمال کا دوست اندھا نہیں تھا، جان بوجھ کر اندھا بنا ہوا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہ موقع کے انتظار میں تھا کہ لوٹ کے مال میں سے اپنا حصہ وصول کرے۔ ادھر شادو نے جمال کو زور دینا شروع کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے، مگر جمال نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کر دیا کہ فلم والے شادی شدہ لڑکی کو ہیروین نہیں لیتے۔ اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ لڑکی شادی شدہ ہے تو وہ صاف انکار کر دیں گے۔ اس طرح شادو کو گھر سے بھاگے ہوئے ایک مہینہ گزر گیا۔ اس دوران جمال یہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ ایک فلم کمپنی سے بات چیت کر رہا ہے کہ وہ شادو کو اپنی اگلی فلم میں ہیروین لے لیں۔ ایک روز جمال شادو سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ ایک اور فلم کمپنی والوں سے بات کرنے جا رہا ہے۔ امید ہے کہ کام بن جائے گا۔ جمال چلا گیا تو اس کا دوست آ گیا۔ اس نے شادو کے ساتھ وہی حرکتیں شروع کر دی جو جمال کرتا رہا تھا۔ شادو نے مزاحمت کی تو وہ زبردستی پر اتر آیا۔ شادو بے بس اور کمزور تھی، کچھ بھی نہ کر سکی۔ طوائف کا پھر بھی کچھ مول ہوتا ہے، لیکن شادو تو لوٹ کا مال تھی، جس کا دل چاہا لوٹ لیا۔ پہلے جمال اکیلا لوٹ رہا تھا، اب ایک اور لٹیرا آ گیا تھا۔ جمال واپس آیا تو شادو نے اسے ساری بات سنائی۔ یہ سن کر جمال غصے میں آ گیا اور اپنے دوست کے ساتھ جھگڑنے لگا۔ یہ کہاں کی شریف زادی ہے؟ دوست نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارا اس سے رشتہ کیا ہے؟ زیادہ بک بک کرو گے تو تھانے اطلاع کر دوں گا۔ پھر تم دونوں کا جو حال ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں رہنا ہے تو میری مرضی سے رہنا ہوگا۔ دوست کی یہ بات سن کر جمال خاموش ہو گیا۔ اگلے دن اس نے شادو سے کہا کہ اس نے ایک جگہ بات کر لی ہے اور وہ وہاں جا رہے ہیں۔ دوست دفتر چلا گیا تو دونوں اس کے کوارٹر سے نکل گئے۔ جمال اسے ایک ایسے علاقے میں لے گیا جہاں فلم کمپنیوں کے دفتر تھے اور چاروں طرف فلمی بورڈ لگے ہوئے تھے۔ جمال اسے ایک چھوٹے سے دفتر کے اندر لے گیا۔ دفتر میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ دفتر کی فضا سگریٹ کے بدبودار دھوئیں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ ان آدمیوں نے شادو کو اس طرح دیکھا جس طرح کسائی گائے کو دیکھتے ہیں۔ ان کی نظریں کسی برمے کی طرح شادو کے بدن کو چھیدنے لگیں۔ ان کی نظروں میں ستائش کی بجائے ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ شادو گھبرا کر سمٹنے لگی تو جمال نے اسے سمجھایا کہ وہ گھبرائے نہیں، یہ فلم کے ہدایت کار اور پروڈیوسر وغیرہ ہیں، اچھی طرح دیکھ لیں راٹھور صاحب۔ جمال نے بڑی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے موٹے سے آدمی سے کہا، ہیرا ہے ہیرا، آپ اسے اپنی فلم میں ہیروین لے کر گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ لڑکی تو ٹھیک ہے، راٹھور نے شادو کو تولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، خرچہ کچھ کم کر دو۔ آپ کی مرضی راٹھور صاحب، جمال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ خرچہ کم نہیں ہوگا، اگر آپ کو منظور نہیں تو میں کسی اور ڈائریکٹر سے بات کر لیتا ہوں۔ ایسی ہیروین کا تو منہ مانگا معاوضہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی رد و قد کے بعد راٹھور نے ایک لفافہ اپنی میز کی دراز سے نکالا اور جمال کو دے دیا۔ جمال نے لفافہ جلدی سے جیب میں ڈال لیا۔ راٹھور نے کہا کہ اس معاہدے کی خوشی میں مٹھائی ہونی چاہیے۔ اس نے ایک نوٹ نکال کر جمال کو دیا کہ وہ جا کر مٹھائی لے آئے۔ جمال نے شادو کو کہا کہ وہ گھبرائے نہیں، وہ ابھی مٹھائی لے کر آتا ہے۔ جمال کو گئے کافی دیر ہو گئی تو شادو کا دل گھبرانے لگا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے چٹخنی لگا کر بند کیا اور شادو سے کہا کہ وہ آرام سے بیٹھی رہے۔ شادو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، یہ سن کر وہ رونے لگی۔ ایک آدمی نے ڈانٹ کر کہا وہ رونا دھونا بند کرے اور خاموشی سے بیٹھی رہے، مگر شادو چپ نہ ہوئی۔ وہ موٹا آدمی جسے جمال نے راٹھور کہا تھا، اس نے اپنے آدمی سے کہا، سلا دو یار، یہ تو تنگ کر رہی ہے۔ ویسے جمال ہمیشہ اچھی چیز لے کر آتا ہے۔ ایک آدمی نے شیشی لے کر اپنے رومال پر اس میں سے کوئی دوائی ڈالی اور پھر رومال شادو کی ناک سے لگا دیا۔
शादो की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और फिर वो बेहोश हो गई। होश आया तो वो एक कमरे में थी, फिर उसके साथ उस कमरे में वही शैतानी खेल खेला जाने लगा। फर्क सिर्फ ये था कि शैतान बदल गए थे। राठौर की जुबानी शादो पर इस हौलनाक और शर्मनाक हकीकत का इंकिशाफ हुआ कि उसका यार जमाल उसे इन लोगों के बीच बेचकर चला गया। राठौर ने उसे ये भी कहा कि जब उनका दिल उससे भर जाएगा तो वो उसे तवाइफों के हाथ बेच देंगे। माँ बाप ने उसका नाम शमशाद बेगम रखा था और दुनिया अब उसे शादो बाई बनाने जा रही थी। उसने वहां से भागने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन उसे भागने का मौका मिल गया। उस दिन राठौर उसके पास आया तो उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और वो लड़खड़ा रहा था। जरा सी देर के बाद राठौर नशे में धुत होकर गहरी नींद सो गया। शादो ने उसकी जेबों की तलाशी ली तो उसे कुछ छोटे बड़े नोट मिल गए। नोट शादो ने अपने लिबास में छुपा लिए और कमरे से बाहर निकल आई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और वह शैतान जाते हुए दरवाजा बाहर से बंद करके जाते थे। उस दिन चूंकि राठौर अभी अंदर था इसलिए दरवाजा खुला था। रात का वक्त था। शादो ने बाहर निकलकर देखा ये एक कोठी थी। उसे इर्द गिर्द कोई नजर न आया। वो बड़ी एहतियात से छुपती छुपाती कोठी के गेट तक पहुंची, मगर गेट पर अंदर की तरफ से ताला लगा हुआ था। शादो ने इधर उधर देखा। उसे लॉन में कुर्सी पड़ी नजर आई। शादो ने कुर्सी दीवार के साथ रखी और उस पर चढ़कर दीवार पर चढ़ गई और फिर वहां से बाहर की तरफ कूद गई। उसने बाहर निकलकर जायजा लिया। ये छोटी बड़ी कोठियों का इलाका था। शादो वहां से तेज तेज चलती निकल आई और मेन रोड पर पहुंच गई। मेन रोड पर ट्रैफिक चल रही थी। शादो रेलवे स्टेशन तक जाना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि वो किस तरफ जाए। किसी से पूछते हुए वो डरती थी कि किसी गलत आदमी के हत्थे ना चढ़ जाए। शादो ने बेहतर यही समझा कि किसी रिक्शे में बैठ जाए और उसे कहे कि स्टेशन पहुंचा दे। पैसे उसके पास काफी थे। उसने ऐसा ही किया और एक रिक्शे वाले ने उसे लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। स्टेशन पहुंचकर उसने सोचा कि वो कहाँ जाएगी। घर वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने खुदकुशी के मुतालिक भी सोचा, लेकिन उसकी हिम्मत ना पड़ी। वो अपनी इस जिंदगी के मुतालिक सोचने लगी जो उसने अपने माँ बाप के घर गुजारी थी। फिर घर छोड़ने के बाद उस पर जो गुजरी उसके मुतालिक सोचने लगी। उसे एहसास भी ना हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो उस वक़्त चौंकी जब एक दरमियानी सी उम्र के आदमी ने उसे पूछा कि उसे क्या परेशानी है और वो क्यों रो रही है। शादो ने आंसू पोंछकर उस आदमी की तरफ देखा। वो शक्ल से ही एक सुलझा हुआ और शरीफ इंसान नजर आ रहा था। उसके चेहरे से नरमी झलक रही थी। उस आदमी ने शादो को दिलासा दिया कि वो बिल्कुल न घबराए और उसे बताए कि क्या परेशानी है। उस आदमी ने यह भी कहा कि अगर वो इस तरह खड़ी रोती रहेगी तो किसी गलत आदमी के हत्थे चढ़ जाएगी। यह सुनकर शादो लर्ज कर रह गई। शादो ने बताया कि उस आदमी के अंदाज में इतनी शफकत और अपनाइत थी कि उसका जी चाहा सब कुछ बता दे। शादो ने मुख्तसर लफ्जों में अपनी दास्ताने अलम उसे सुना दी। सारी बात सुनकर उस आदमी ने उसे तसल्ली दी कि वो उसकी पूरी पूरी मदद करेगा। उस आदमी ने उसे कहा कि वो अपने घर का पता बताए ताकि वो उसे घर पहुंचा दे। शादो ने कहा कि वो किसी भी सूरत घर वापस नहीं जाएगी। फिर उस आदमी ने कहा कि अगर वो उस पर एतमाद करे तो उसके साथ चले। शादो थोड़ी ही देर में ही उस आदमी से मुतासिर हो गई थी। उसने उस पर एतमाद का फैसला कर लिया और उसके साथ चल पड़ी। ये आदमी मसूद अहमद था। मसूद अहमद उसे एक दोस्त के घर ले गया। फिर अगले दिन एक किराए का मकान लेकर अपने कुछ दोस्तों को वहां बुलाया और शादो से बाकायदा निकाह पढ़वा लिया। निकाह से पहले मसूद अहमद ने शादो को बता दिया था कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। शादो ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। इस तरह शादो मसूद अहमद की दूसरी बीवी बनकर एक अलग मकान में रहने लगी। मसूद अहमद ने इस शादी को खुफिया रखा। सिर्फ उन चंद दोस्तों को इस शादी का इल्म था जो उसमें शरीक हुए थे। मसूद अहमद ने बड़ी कामयाबी से इस शादी को निभाया और कभी शादो को कोई तकलीफ या शिकायत नहीं होने दी। शादो नमाज रोजे की पाबंद हो गई और जी जान से मसूद अहमद की खिदमत करने लगी। वो रो रो कर अल्लाह से अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगती थी। उसके साथ जो जुल्म हुआ था उसकी वजह से उसके जिस्मानी निज़ाम में कोई ऐसी खराबी पैदा हो गई थी कि वो मां ना बन सकी। मसूद अहमद ने कभी शादो को इस बात का ताना ना दिया था। फिर वो वक्त आया जब मसूद अहमद शदीद बीमार हो गया और उसके बचने की कोई उम्मीद बाकी ना रही। मसूद अहमद ने शादो से कहा कि ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद तुम दर बदर हो जाओ। मेरी पहली बीवी बहुत नेक और सादतमंद है। मैं तुम्हें उसके हवाले करना चाहता हूँ। वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। फिर मसूद अहमद ने अपनी पहली बीवी सरदार बेगम के आगे अपनी दूसरी शादी का इंकशाफ किया और उसे दरख्वास्त की कि वो शादो का साथ कभी ना छोड़े। सरदार बेगम ऐसी शौहर परस्त बीवी थी कि उस अल्लाह की बंदी ने
مرتے دم تک اپنا عہد نبھایا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا لیکن شادو کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اپنی داستان سنا کر شادو پھر رونے لگی اور میں سوچنے لگا کہ ذرا سی غلطی کی شادو کو کتنی بھیانک سزا بھگتنا پڑی۔ یہاں میں کہانی سے ہٹ کر بات کروں گا، ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو کہ شادو کی کہانی میں لچر پن ہے، لیکن میں نے اس داستان کو اس لیے تفصیل سے شامل کیا ہے کہ نوعمر اور نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اس عمر میں بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور برا بھلا سوچے بغیر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے گھر کی چار دیواری سے بڑھ کر کوئی محفوظ جگہ نہیں ہو سکتی۔ شادو کی کہانی میں نے عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کی ہے۔ اگر اس سے نوجوان لڑکے لڑکیاں عبرت حاصل کریں گے تو اس کو لکھنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ شادو کے اتنے لمبے بیان سے مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ سردار بیگم کی کتنی عزت کرتی تھی۔ یہ ناممکن سی بات تھی کہ وہ سردار بیگم کو زہر دے کر ہلاک کرتی۔ میں نے شادو سے کچھ اور باتیں پوچھ کر اسے بھیج دیا۔ شادو چلی گئی تو میں سردار بیگم کے قاتل کے متعلق سوچنے لگا۔ مجھے کوئی ذرا سا بھی اشارہ مل جاتا تو میں اپنی پوری توانائیاں صرف کر کے قاتل کا سراغ ڈھونڈ نکالتا۔ مخبر بھی ناکام رہے تھے اور میرے کام کی کوئی بات معلوم نہ کر سکے تھے۔ البتہ ایک مخبر نے ایسی رپورٹ دی تھی جو سردار بیگم کے بڑے بیٹے شریف کے خلاف شک پیدا کرتی تھی۔ اب میں نے اسی پہلو پر تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مخبر نے بتایا کہ شریف شادو کے خلاف تو تھا ہی، لیکن جب اس کی ماں سردار بیگم نے اس کی بات نہ مانی اور شادو کا ساتھ نہ چھوڑا تو وہ ماں کے بھی خلاف ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ ماں اس کی بے عزتی کرا رہی ہے اور لوگ ان پر تھو تھو کر رہے ہیں کہ جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے ماں کرائے کے مکانوں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے اور بچوں کو پڑھا کر دال روٹی پوری کرتی ہے۔ شریف نے اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی مگر سردار بیگم کسی صورت بھی شادو کا ساتھ چھوڑنے پر عزمند نہ ہوئی۔ سردار بیگم کا کہنا تھا کہ وہ اپنے مرحوم خاوند کی وصیت پر مرتے دم تک عمل کرے گی۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ شریف کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا تھا کہ بہتر ہوتا ماں بھی باپ کے ساتھ ہی مر جاتی، اس طرح بدنامی تو نہ ہوتی۔ شریف لوگوں کے طرح طرح کے سوالوں سے بڑا پریشان تھا اور کئی لوگوں سے اس کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ شادو مسعود احمد کی دوسری بیوی ہے اور مسعود احمد نے چوری چھپے ایک اور شادی کر رکھی تھی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی۔ شریف اپنے مرے ہوئے باپ پر بھی بڑا غصہ تھا کہ وہ خود تو مر گیا تھا مگر ان کے لیے بدنامی چھوڑ گیا تھا۔ میں نے ان تمام باتوں پر غور کیا تو مجھے شریف کا کردار مشکوک لگنے لگا۔ میں نے ضروری سمجھا کہ شریف کو شامل تفتیش کر لوں۔ سردار بیگم کو قتل ہوئے 3 دن گزر گئے تھے اور میں ابھی تک ابتدائی تفتیش میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلے دن صبح پہلا کام یہی کروں گا کہ شریف کو بلا کر اس پر دباؤ ڈالوں گا کہ اپنی ماں کو اس نے خود زہر دے کر مارا ہے اور اس کی وجہ بھی موجود ہے۔ اگلے دن میں نے اپنے ASI سے کہا کہ وہ مقتولہ سردار بیگم کے بڑے بیٹے شریف کے دفتر چلا جائے۔ شریف ایک سرکاری محکمے میں سٹینو تھا۔ میں نے ASI کو اس کے دفتر کے متعلق سمجھا کر کہا کہ وہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے جائے۔ ASI اسی وقت چلا گیا۔ ASI چلا گیا تو میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ کوئی راستہ مل جائے، اندھیرے میں روشنی کی کوئی کرن نظر آ جائے۔ میں اسی ادھیڑ بن میں بیٹھا تھا کہ اب تفتیش کو کس طرح آگے چلاؤں کہ ایک کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ 2 عورتیں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ انہیں میرے پاس بھیج دے۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ عورتیں اندر آ گئیں۔ ان میں ایک تو شادو تھی اور دوسری کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان کو بٹھا لیا۔ شادو کے ساتھ آنے والی ایک جوان سال عورت تھی اور لباس اور چہرے سے معزز نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا تعارف کرایا تو پتہ چلا کہ وہ اس اسکول میں استانی ہے جہاں شادو نوکری کرتی ہے۔ میں نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا تو استانی نے کچھ کہے بغیر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ کو کھولا اور اس میں سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر میرے آگے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ پہلے آپ اسے پڑھ لیں، استانی نے کہا، اس کے بعد آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا۔ یہ ایک رکا تھا جو شادو کے نام لکھا گیا تھا۔ میں نے رکا پڑھا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ اس رکے نے میری ساری مشکلیں آسان کر دی تھی۔ رکے کا مضمون مجھے آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یاد ہے۔ یہ رکا مقتولہ سردار بیگم نے شادو کے نام لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ آج شریف میرے پاس حلوہ لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھے بڑا اصرار کر کے حلوہ کھلایا۔ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل متلانے لگا اور سانس رکنے لگی۔
میں سمجھ گئی کہ بیٹا حلوے میں زہر کھلا گیا ہے، اب میں بچ نہیں سکوں گی۔ مرنے سے پہلے یہ تحریر لکھ کر صندوق میں رکھ رہی ہوں تاکہ کسی بے گناہ کو تنگ نہ کیا جائے۔ نیچے سردار بیگم نے اپنا نام لکھا تھا۔ اس رکے سے ہر بات صاف ہو گئی تھی۔ میں نے استانی سے پوچھا کہ ان کو یہ رکا کہاں سے ملا ہے۔ استانی کی بجائے اس کا جواب شادو نے دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ رکا سردار بیگم کے صندوق سے ملا ہے۔ اس نے رکا ملنے کے متعلق ہر بات تفصیل سے سنائی۔ شادو کا بیان مختصراً پیش ہے۔ مقتولہ سردار بیگم کے پاس ایک بڑا ٹرنک تھا جسے وہ ہر وقت تالا لگا کر رکھتی تھی۔ اس تالے کی چابی وہ اپنے سر کے بالوں میں پچھلی طرف گردن کے نیچے لٹکائے رکھتی تھی۔ شادو کو اس بات کا علم تھا۔ جس دن سردار بیگم گھر میں مردہ پائی گئی تھی تو شادو نے اس کے بالوں سے وہ چابی نکال کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ بعد میں شادو اس چابی کے متعلق بھول گئی۔ بھولنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہ ٹرنک زیادہ اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ شادو کو معلوم تھا کہ اس میں دولت تو ہو نہیں سکتی، مرحوم حامد مسعود احمد کے چند جوڑے کپڑے اور کچھ تصاویر وغیرہ ہوں گی، لہٰذا اس نے اس ٹرنک کو بالکل نہ چھیڑا۔ سردار بیگم کے مر جانے کے بعد شادو سے یاد کر کے اکثر رو پڑتی تھی۔ یہ اسی دن کی بات ہے جس دن وہ میرے پاس تھانے میں رکا لے کر آئی تھی۔ شادو حسب معمول سردار بیگم کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ ایک استانی جو اس کے ساتھ تھانے آئی تھی نے اسے پوچھ لیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ شادو نے اسے بتایا کہ سردار بیگم کو فوت ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں، وہ گھر جا کر اپنی کچھ ضروری چیزیں لینا چاہتی ہے، لیکن اب اس گھر سے اسے ڈر آتا ہے۔ استانی نے اسے کہا کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ گھر پہنچ کر شادو نے وہاں سے اپنی ضروریات کا سامان اکٹھا کیا۔ اس کی نظر جب سردار بیگم کے ٹرنک پر پڑی تو اسے خیال آیا کہ اسے کھول کر دیکھے کہ اس میں کیا ہے۔ چابی شادو کے پاس تھی۔ اس نے تالا کھولا تو اسے کپڑوں کے اوپر یہ رکا پڑا ہوا ملا۔ استانی نے وہ رکا پڑا تو اس نے شادو کو ساتھ لیا اور وہیں سے اسے میرے پاس تھانے لے آئی۔ میں نے دونوں سے کچھ ضروری باتیں پوچھی۔ پھر میں نے شادو سے پوچھا کہ گھر میں سردار بیگم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی تحریر مل سکتی ہے، تو شادو نے بتایا کہ وہ چونکہ بچوں کو پڑھاتی تھی اس لیے اس کے ہاتھ کی تحریر آسانی سے مل جائے گی۔ میں نے خولدار کو شادو کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس کے ساتھ جا کر سردار بیگم کے ہاتھ کی تحریر کا نمونہ لے آئے۔ پھر میں نے استانی اور شادو دونوں کا شکریہ ادا کیا اور ضرورت پڑنے پر ان کو پیش ہونے کے لیے کہا۔ شادو اور استانی کو گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ASI شریف کو لے کر آ گیا۔ مجھے اس شخص کو دیکھ کر ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے ASI کو اشارہ کیا تو وہ اسے میرے پاس چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ASI اسے چھوڑ کر باہر نکلا تو شریف میرے کہے بغیر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ فوراً کھڑے ہو جاؤ، میں نے میز پر زور سے بیت کی چھڑی مار کر غصے سے کہا۔ سامنے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا ہوا آغا صاحب؟ شریف نے ہکا بکا ہو کر کہا۔ مجھ سے کیا قصور ہو گیا؟ وہ میرے سامنے اداکاری کر رہا تھا اور مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے شادو کو اپنی ماں کا قاتل ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے میری تفتیش کو غلط رخ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی اور خود مظلوم بنا بیٹھا تھا۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے غصے کے عالم میں بیت کی چھڑی بڑے زور سے اس کے ہاتھ پر ماری تو وہ تڑپ کر اٹھا اور اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر سی سی کرنے لگا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ فوراً اقبالی بیان دے دو، میں نے کہا، ورنہ تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ کیا اقبالی بیان جناب؟ اس نے ڈھیٹ بن کر کہا۔ اپنی ماں کو تم نے خود قتل کیا ہے۔ میں اس کے قریب جا کر چھڑی اس کے حلقوم پر رکھ کر دباتے ہوئے کہا، بکو، جلدی بکو، کیا ہے یا نہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آغا صاحب؟ شریف نے تڑپ کر کہا، بھلا میں اپنی ماں کو کیوں قتل کرنے لگا؟ مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بڑا ہی ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے سردار بیگم کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا اس کی آنکھوں کے سامنے کر کے اسے کہا کہ اسے پڑھو۔ اس نے رکا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پیچھے جھٹک کر کہا، ایسے ہی پڑھو۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ اسے پڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا جوں جوں وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کا جسم ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا۔ آخر میں اس نے سر چکا لیا۔ یہ رکا تمہاری ماں کے ٹرنک سے ملا ہے۔ میں نے کہا، اب کیا کہتے ہو؟ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، بس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے غبار سے ہوا نکل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے اقبالی بیان دینے کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے اپنے اقبالی بیان میں بتایا کہ اسے ماں کا شادو کے ساتھ رہنا سخت ناپسند تھا۔ وہ ماں کو مجبور کرتا رہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلے، لیکن اس کی ماں کسی صورت شادو کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ اس بات کا شریف کو بڑا رنج تھا۔ اس کے بعد ایک اور ایسی بات ہو گئی جس نے شریف کو اور زیادہ غضبناک کر دیا۔ اس کے باپ مسعود احمد کے ایک دوست نے اسے شادو کے متعلق یہ بتایا کہ وہ ایک طوائف ہے
اور اس کا باپ اسے لاہور کی ہیرا منڈی سے لایا تھا۔ ایسی ہی باتیں سن سن کر وہ کڑتا رہتا تھا۔ اسے اپنی ماں پر بہت غصہ آتا تھا جو اولاد کو چھوڑ کر ایک بازاری عورت کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ سوچ سوچ کر شریف نے اپنی ماں اور شادو دونوں کو زہر دے کر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس نے ایک حکیم جمعہ خان سے سنکھیا کا زہر لیا اور حلوہ تیار کر کے اس میں ملا دیا۔ یہ حلوہ اس نے دونوں کو کھلانا تھا، لیکن شادو کو اس دن سکول میں کام زیادہ تھا، اس لیے وہ وقت پر گھر نہ آ سکی۔ شریف نے اصرار کر کے اپنی ماں کو حلوہ کھلایا اور کہا کہ شادو کو بھی ضرور کھلائے۔ تھوڑی دیر بعد شریف نے محسوس کیا کہ اس کی ماں پر گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے اور وہ کھینچ کر سانس لے رہی ہے، تو وہ وہاں سے بھاگ آیا۔ بعد میں اسے پتہ لگا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ماں مرتے مرتے تحریر چھوڑ جائے گی، شریف نے ڈھٹائی سے کہا۔ اگر مجھے ایسا شک ہوتا تو میں ماں کے مرنے کے بعد وہاں سے نکلتا اور یوں نہ پھنستا۔ میں نے شریف کا بیان قلم بند کر لیا اور اس کے دستخط کرا لیے۔ میں نے اس سے حکیم جمعہ خان کا پتہ پوچھ کر ایک کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ اس حکیم کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ جمعہ خان کو میں نے غیر قانونی زہر رکھنے کے جرم میں باقاعدہ گرفتار کر لیا۔ میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا اور کوئی خانہ خالی نہ چھوڑا۔ شریف اپنے رشتہ داروں اور لوگوں کی لعنت ملامت کی وجہ سے اپنے اقبالی بیان پر قائم رہا۔ اسے 20 سال قید کی سزا ملی۔ جمعہ خان کو بھی 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس طرح ایک بدبخت بیٹا اپنے انجام کو پہنچا۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ انسان کبھی بھی اپنی غلطیوں پر یعنی کہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا، ہمیشہ دوسروں کی گریبان پر نظر رکھتا ہے، پھر ایسے لوگوں کا انجام بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ڈی ایس پی ریاض احمد صاحب کی مزید کہانیاں سننی ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔